दूसरा मैं यहाँ से पहलू ले रहा हूँ कि इनके नजरियात और अकायद क्या है, दोगलापना कहाँ पे इनका शुरू होता है और दोगलेपने कहाँ से आते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, ये मौलवी ताहिर गयावी साहब है, इनका एक ऐलान सुन लीजिए आप। और मैं आज आपको ये चीजें सामने रख के आपसे मैं एक नतीजा पूछना चाहूंगा, क्या ऐसे लोगों को आप लड़कियां देना पसंद करेंगे? ऐसों की लड़कियां अपने घरों में लाना पसंद करेंगे? ऐसों के पीछे आप नमाज पढ़ने को जायज समझते हैं? ऐसों के पीछे आप चाहते हैं कि इनके नमाज जनाजे भी पढ़े जाएं और पढ़ाए जाएं? आइए ये जरा पहलू को देखें। मौलवी ताहिर गयावी जिंदा है, इनका मौलवी गया का रहने वाला है, बिहार का। ये एक ऐलान कर रहा है, जरा इसको सुन लीजिए। कुरान समझना है तो देवबंद शम्स में समझना होगा। मौलाना अशरफ अली साहब, कुरान समझना है तो देवबंद शम्स में समझना होगा। मौलाना अशरफ अली साहब थानवी से समझना होगा। मौलाना अशरफ अली साहब थानवी से समझना होगा। अब देखिए, इसने एक बात कही है, कौम को नसीहत की है कि कुरान समझना है तो देवबंद से समझना होगा, कुरान समझना है तो मौलाना अशरफ अली थानवी से समझना होगा। और लोग यही सब समझने के लिए जमातों में आजकल जाने लगे हैं। उनको पता ही नहीं है कि ये क्या समझाएंगे जिनके अकीदे खुद बातिल है। आइए जरा इन्होंने खुद कुरान को कितना समझा जरा देखें। एक मैं कुरान आपके सामने पेश कर रहा हूँ, देखिए ये है तर्जुमा कुरान महमूद हसन साहब का, जो मौलवी अशरफ अली थानवी के उस्ताद थे। मौलवी अशरफ अली थानवी के उस्ताद है, उस्ताद से शुरू कर रहे हैं हम लोग। और ये कुरान पाक का तर्जमा सऊदी अरब ने छापा था किसी जमाने में, और हाजियों को मुफ्त बांटा गया था। अब छापना बंद कर दिया क्योंकि पहले दोनों भाई भाई थे, अब झगड़ा लड़ लिया। अब सऊदीया के अहले हदीसों ने खुद देवबंदियों पे कुफ्र का फतवा लगा दिया और एक किताब लिखी है इसके बारे में, इसका नाम है अल कौलुल बलीग, अल कौलुल बलीग फी तहज़ीर मिन जमात तबलीग, ये उसका पूरा नाम है। और इस किताब को लिखकर सऊदी के मुफ्तियों ने खुद कहा कि ये देवबंदी भी पक्के छठे हुए काफिर है, इनकी ज़कात खैरात अब सब बंद हो गई है वहां से। तो अब ये उनका आजकल रद्द करने लगे हैं। तो जैसे बोल रहा ना, चूहे अंदर छुपे हुए सऊदीया के अंदर, यहाँ कुछ वहां कुछ। तो बहरहाल किसी जमाने में सऊदीया ने छापा था। महमूद हसन साहब जो देवबंद के आलिम है, ताहिर गयावी साहब कहते हैं कि देवबंद से कुरान समझना होगा। तो आइए जरा देखते, कोशिश करते कि इनका अगर तर्जुमा कुरान हम देखें और इनसे हम कुरान समझे तो क्या क्या बुराइयां सामने आएंगी। चुनांचे पारा नंबर 25 है, सूरह शूरा है और आयत नंबर इसकी 52 है, 52। अल्लाह ताला कुरान में अपने हबीब से इरशाद फरमाता है, मा कुंता तदरी मल किताबो वलल ईमान। अब महमूद हसन साहब ने तर्जुमा क्या किया, जरा तर्जुमा सुनिए और अपने दिल से पूछिए कि क्या यही अकीदा रखना इस्लाम है। अल्लाह नबी से कह रहा है कि तू ना जानता था क्या है किताब और ना ईमान। क्या तर्जुमा किया गया है? अल्लाह नबी से कह रहा है कि नबी तू ईमान भी नहीं जानता था और किताब भी नहीं जानता था, यानी रसूलुल्लाह को ईमान भी पता नहीं था। अब आगे आइए, ये थानवी साहब का तर्जुमा कुरान देखिए, यही पारा जो है पारा नंबर 25 सूरह शूरा आयत नंबर 52। थानवी साहब ने क्या तर्जुमा किया, आपको ना ये खबर थी कि किताबुल्लाह क्या चीज है और ना ये खबर थी कि ईमान का इंतहाई कमाल क्या है। थानवी साहब भी कह रहे हैं कि नबी से अल्लाह कह रहा है कि नबी, न तुझे किताब मालूम थी जब तक किताब नहीं बताया, और तुझे ईमान का इंतहाई कमाल भी नहीं मालूम था। ये मोहम्मद चुनागढ़ी साहब का तर्जुमा है, जो अहले हदीस जमात से ताल्लुक रखते हैं। आजकल सऊदीया भी इन्हीं का तर्जुमा कुरान मुफ्त में हाजियों को देता है, हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हाजियों को छोटे साइज में मिलता है। बहुत सारे हुज्जाज के घर में होगा भी। आज ही अगर वो चाहें तो तस्दीक अपने घर में जाके करके देख लें। पारा नंबर 25 खोले, सूरह शूरा निकाले और आयत नंबर 52 देखें तो मोहम्मद चुनागढ़ी साहब ने भी वही तर्जमा किया, मा कुंता तदरी मल किताब वलल ईमान। आप इससे पहले ये भी नहीं जानते थे कि किताब और ईमान क्या चीज है। यानी ये भी तर्जुमा कर रहे हैं कि अल्लाह नबी से कह रहा है, नबी ना तू किताब जानता था और ना ईमान जानता था। ये जमात इस्लामी के मौलवी साहब है अबू आला मौदूदी, उनका तर्जुमा कुरान है। ये भी मर गए, पहले तबलीगी जमात में रहिए 7 साल अबू आला मौदूदी साहब। ये तबलीगी जमात से इनकी खटपट हुई, झगड़े हो गए, इख्तिलाफ हुए। नतीजा ये हुआ कि इन्होंने जमात इस्लामी के नाम से अपनी एक अलग जमात कायम की। तर्जमा किया तफहीमुल कुरान के नाम से कुरान पाक का, वही आयत, वही सूरत, वही पारा, मा कुंता तदरी मल किताब वलल ईमान। तुम्हें कुछ पता ना था कि किताब क्या होती है और ईमान क्या होता है।
اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ تصور کریں کہ یہاں ولل ایمان لفظ آیا ہے قرآن میں اور اس کا لفظی ترجمہ تو یہی ہوتا ہے کہ ایمان نہیں جانتے تھے. تو اس کے جواب میں ایک مختصر بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات کہ قرآن میں ہر جگہ لفظی ترجمے سے کام نہیں لیا جاتا. اگر آپ لفظی ترجمے سے کام لوں گے تو اس سے ہدایت کی جگہ گمراہیت پھیلیں گی، کیونکہ قرآن خود اپنے بارے میں کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سے لوگ اسی قرآن کو پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سے اس سے ہدایت پائیں گے. تو گمراہ کون ہوں گے؟ جو مفسرین کی رائے نہیں دیکھیں گے، جو مفسرین کی تفاسیر کو نہیں دیکھیں گے، جو حدیث کے مفہوم کو نہیں سمجھیں گے، تفہیم قرآن کو نہیں جانیں گے، اپنی طبیعت سے لفظی ترجموں کو دیکھیں گے اور اس پہ عقیدہ رکھیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ قرآن میں ید اللہ بھی لفظ آیا ہے. اگر ہم اس کا ترجمہ لفظی لے اور وہی عقیدہ رکھے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. ید کے معنی ہاتھ ہوتے ہیں، ید اللہ یعنی اللہ کا ہاتھ. تو معاذ اللہ کو ہاتھ والا مان لیا تو ہم مسلمان نہیں. کیوں؟ کیونکہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. قرآن میں وجہ اللہ بھی لفظ آیا. وجہ اللہ کے معنی اللہ کا چہرہ. تو اللہ کا چہرہ اگر ہم تسلیم کر لیں گے نعوذ باللہ من ذالک تو معاذ اللہ پھر ہم نے خدا کو مجسم اور جسم والا مان لیا. تو غیروں کے اور ہمارے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہوا. غیر بھی اپنے معبودوں کا شکل مانتے ہیں، ان معبودوں کی ہاتھ پیر کان ناک سب مانتے ہیں، ہم نے بھی وہی مان لیا. تو ان میں اور ہم میں کیا فرق؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارے علماء نے رسول اللہ نے فرما دیا بتا دیا کہ پروردگار عالم جسم و جسمانیات سے پاک ہے. اس کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ کوئی مٹیریل نہیں ہے. تو قرآن کے لفظی ترجمے نہیں لیے جا سکتے. اب دیکھیے قرآن میں ایک لفظ ہے، عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے حبل. حبل کے معنی بہت سارے ہوتے. حبل کے ایک معنی رسی بھی ہوتے، حبل کے معنی جان بھی ہوتے، رگ بھی ہوتے. اب اگر لفظی ترجمے اگر ہم کرنے بیٹھے تو عقیدت کفریہ ہو جائیں گے. جیسے کہ قرآن عظیم میں اللہ ایک جگہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب سارے لوگوں نے ترجمہ یہاں کیا کیا؟ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو. تو یا حبل اللہ لفظ آیا تو حبل اللہ کا ترجمہ سب نے کیا کیا؟ اللہ کی رسی. جبکہ حبل کے لغت میں ایک معنی جان رگ بھی آتے ہیں، اور دوسری جگہ یہ حبل آیا وہاں سب نے جان کیا ترجمہ. جیسے اللہ فرماتا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ فرماتا ہے میں تمہاری شہرک تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو یہ حبل کے معنی سب کیا کر رہے ہیں؟ جان. لیکن وہاں جان نہیں کیا، کیونکہ اگر وہاں جان کریں گے رگ کریں گے کفر ہو جائے گا. تو اگر جان کرے ترجمہ تو کیا ہوگا؟ تم سب مل کر اللہ کی جان کو پکڑ لو، تم سب مل کر اللہ کی رگ کو پکڑ لو. تو معاذ اللہ کی جان ہے کو پکڑ سکتے ہیں. ہاں اللہ کی جان آپ قابو میں لے سکتے ہیں. یہ تو کفریہ عقیدہ ہو جائیں گے. تو سب نے وہاں دوسرا ترجمہ کیا کیا؟ تعویل سے کام لے کے رسی لیا وہاں مراد. اور پھر رسی کی تفسیر کی کہ اس سے دین مراد ہے، بعض نے کا قرآن مراد ہے، بعض نے کا حدیث مراد ہے، بعض نے کا اہل بیت مراد ہے. مختلف مرادیں لی گئی. تو قرآن کے لفظی ترجمے نہیں لیے جا سکتے. اور اگر لفظی ترجموں کو لے کر ہم عقیدہ رکھیں گے تو معاذ اللہ بہت ساری گمراہیت کی باتیں نکلیں گی. میں اس پر تفسیر بعد میں کرتا ہوں، لیکن آئیے ایک مولوی صاحب کو آپ سن لیجئے. جو ترجمہ قرآن ان وہابیوں نے کیا، یہ آج کے جیتے جاگتے مولوی جن کا نام ہے مولوی طالب الرحمان صاحب. طالب الرحمان یہ توصیف الرحمان کا بھائی ہے. یہ بھی اسی آیت کو پڑھ کے کیا ترجمہ کرتا ہے، سن لیجیے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان. جب تک ہم نے تجھ کو نہیں بتلایا اس وقت تک نہ تجھ کو ایمان کا پتہ تھا نہ تجھ کو کتاب کا پتہ تھا. آپ نے فرمایا ما انا بقارئن، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. نعوذ باللہ، اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے تھے. نبی نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے تھے. اس سے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ حضور ان پڑھ تھے. ہمارا کہنا ہے حضور ان پڑھ نہیں تھے، پڑھا لکھے نہیں تھے. یہ مراد نہیں ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ میں کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہوں سوائے رب اس کے. مجھے پڑھانے والا کون ہے؟ رب ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وہی رحمان ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، جس نے اپنے نبی پر قرآن نازل کیا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا اور اس کو کلام کرنا سکھایا. اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے میرے حبیب جو تو نہیں جانتا تھا وہ سب کچھ ہم نے تجھے سکھا دیا. ہم سکھانے والے ہیں. لیکن انہوں نے ترجمہ، انہوں نے مطلب کیا لیا؟ اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے تھے. حضور نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مطلب ان پڑھ انگوٹھا بات دور ہوں.
اور قرآن کی آیت کا وہی ترجمہ کیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی جب تک ہم نے بتایا نہیں، نہ تجھے کتاب کا پتہ تھا نہ ایمان کا پتہ تھا. تو حضور کو جب ایمان کا پتہ نہیں تھا تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ یہ بتائیے رسول اللہ پر کتاب کس عمر میں نازل ہوئی؟ بولیے. 40 سال کی عمر سے وحی کا نزول ہوا. 40 سال کی عمر میں کتاب دی گئی سرکار کو ظاہراً طور پر. تو جب تک کتاب نہیں دی گئی تب تک ایمان نہیں جانتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 40 سال تک رسول اللہ کفر کی حالت میں تھے. معاذ اللہ استغفر اللہ. یہی مطلب ہوا کہ نہیں کہ کچھ اور مطلب نکل رہا ہے؟ بولیے اگر غلط میں ہوں تو پھر آپ ٹوک دیجئے مجھے. ارے بھائی میں کہوں کہ بھائی جب تک میں نے گریجویشن نہیں کیا میں اس وقت تک گریجویٹ نہیں تھا. تو بات اس کا مطلب پہلے گریجویٹ نہیں تھا تو میں مطلب کون ہوا؟ بے پڑھا لکھا ہوا نا. جب پڑھا تب میں پڑھا لکھا کہلایا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کتاب ہم نے نہیں نازل کی، جب تک کتاب تجھے نہیں دی تو نہ کتاب جانتا تھا نہ ایمان بھی نہیں معلوم تھا. تو 40 سال تک رسول اللہ جب ایمان ہی نہیں جانتے تھے تو پھر یہ 40 سال کی عمر تک رسول اللہ کس حال میں گزرے پھر حضور کے؟ تو یہ عقیدہ کیا یہ تسلیم کرنے لائق ہے کہ معاذ اللہ ہمارا نبی 40 سال تک کفر کی حالت میں تھا؟ تو یہ قرآن کے ترجمہ کر کے گمراہیت نہیں پھیلا رہے؟ کیا یہ وہ عقیدے نہیں ہیں ان منافقوں کے کہ جو نبی کو اپنے سے بھی کمتر سمجھتے تھے؟ یہ تو اپنے آپ کو پیدائشی مسلمان سمجھے، اپنے آپ کو اتنا گریڈ کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تو مسلمان. لیکن معاذ اللہ کے نبی جو ساری کائنات کے جو سب سے افضل ترین شخصیت اور ذات ہے، ان کا یہ حال کہ 40 سال تک ایمان ہی نہیں معلوم. اور اگر 40 سال تک ایمان نہیں معلوم، یہی اگر مراد ہے، طالب الرحمان نے بھی وہی ترجمہ کیا، وہی بات بیان کی، اگر یہ مراد لے لی جائے تو پھر ایک سوال کا جواب دے دے میرے. اور میں 3 سال سے تقریباً 2 یا 3 سال تو ہو گئے کہ میں سوال کئی جگہ دہرا رہا ہوں، لیکن کوئی مائیکل الوہابی اب تک جواب نہیں دے پا رہا ہے. اور کیا دیں گا؟ قیامت آ جائیں گی جواب نہیں دے پائیں گے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اگر قرآن کا یہی مطلب لے لیا جائے اور اس پر عقیدہ رکھ لیا جائے جو تم نے ترجمہ میں بیان کیا، اور تمہارا قرآن کا ترجمہ پڑھ کے آدمی تصور کر لے کہ 40 سال تک نبی کو ایمان نہیں معلوم تھا، تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ جب حضور ایمان ہی نہیں جانتے تھے تو غار ہیرا میں اعلان نبوت سے پہلے عبادت کس کی کرتے تھے؟ صرف اس سوال کا جواب دے دو. کون سا بت تھا جس کو نبی پوج رہے تھے؟ اور اگر رسول ایمان نہیں جانتے تھے تو پھر اس حدیث اور اس روایت کا کیا جواب ہے تمہارے پاس کہ حضرت شفا فرماتی ہے جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ ہے، وہ کہتی ہے جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی میں بی بی آمنہ کی خدمت میں موجود تھی، دائی کے فرائض انجام دے رہی تھی. میں نے دیکھا کہ محمد پیدا ہوئے تو حالت سجدہ میں تھے. کس کو سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہو رہے تھے؟ جب ایمان نہیں معلوم تھا تو مجھے بتاؤ. حضرت شفا کہتی ہے میں نے حضور کو اٹھایا اور جب میں نے ان کو پلٹایا، میں نے الٹ کیا تو دیکھا کہ محمد کے لب ہل رہے، سرکار کے لب ہل رہے. میں نے اپنے کان کو حضور کے قریب کیا تو قسم خدا کی میں نے سنا حضور کہہ رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. جب ایمان نہیں تھا تو یہ کون سی امت تھی جس کو حضور یاد کر رہے تھے؟ تو تم نے یہ قرآن کے ترجمے کر کے گمراہیت کے راستے نہیں کھولے. اور تم کہتے ہو قرآن سمجھنا ہے تو دیوبند سے سمجھنا ہوگا. ہم کہتے ہیں نا دیوبند دین سمجھنے کے لائق ہے نا قرآن سمجھنے کے لائق ہے. کسی کام کی نہیں کہ دور کے پکے چھٹے ہوئے منافق ہے مگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے، کیونکہ رسول کے زمانے کے بھی منافق اپنے آپ کو پکا سمجھتے تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے، رسول کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے. سمجھ رہے نا؟ صحابہ کو چھوڑ دیا لیکن نماز پڑھنے جا رہا ہے وہ. انہوں نے مسجد نبوی سے بھگا دیے گئے، توبہ نہیں کی، مسجد زرار بنا رہے. تو یہ نماز نہیں چھوڑتے لیکن مصطفیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آئیے اگر یہی مفہوم اور یہی ترجمہ لے لیا جائے تو پھر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام پر کتنی ضربیں لگیں گی اور لوگ کتنے اعتراض کریں گے جس کا کوئی مائیکل الوہابی جواب نہیں دے سکیں گا سوائے اہل سنت و جماعت.